10 मुहर्रम वाले दिन मेरी सहेली मुझे इमाम बारगाह ले गई। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, दिल खून के आंसू रो रहा था। सहेली कहने लगी, शामी गरीबन सुनकर तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा, तुम्हारी सारी बेचैनी खत्म हो जाएगी। मैं वहां पहुंची तो वहां सब शिया मर्द और औरतें मौजूद थे। अचानक एक आदमी ने जोर से कहा, लाइट बंद कर दो। जैसे ही लाइट बंद हुई, मेरा दिल फट गया, क्योंकि किसी ने मेरा मेरा नाम आसिया है। मेरे अबू मोहल्ले में मौजूद मस्जिद के इमाम थे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह एक हाफिज़े कुरान हूँ। मेरा एक ही भाई था जो कि अब मस्जिद में मुअज्जिन था और शाम को बच्चों को कुरान मजीद हिफ्ज करवाया करता था। हमारा घराना शुरू से ही इंतहाई मजहबी और सोमो सलात का पाबंद था। मेरे खानदान में सभी ने सरकारी स्कूलों से मैट्रिक तक ही तालीम हासिल की थी। मैं चूंकि पढ़ाई में काफी ज़हीन थी और जब मैट्रिक का रिजल्ट आया तो मैं अव्वल आई थी, इसलिए अब्बू ने उस रोज मस्जिद में आने वाले सभी नमाजियों को मिठाई बांटी थी। मैं आगे भी पढ़ना चाहती थी। अब्बू से जब मैंने ख्वाहिश का इजहार किया तो वो सोच में पड़ गए। कहने लगे, कॉलेज यहाँ से काफी दूर है, तुम कैसे जाओगी? और बेटा, हमारे खानदान में इतना पढ़ने का रिवाज नहीं है। लेकिन जब मेरी आंखों से मोटे मोटे आंसू बहकर गालों पर आए तो अब्बू ने मुझे सीने से लगा लिया और पढ़ाई की इजाजत भी दे दी। वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे ज्यादा खुशी का दिन था। मैंने कॉलेज में दाखिला ले लिया और दिल लगाकर पढ़ाई करने लगी। कॉलेज में मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखने वाले लोग भी मौजूद थे। वहाँ मेरी दोस्ती आयशा से हो गई, जो हमारे ही मोहल्ले की एक लड़की थी और बहुत ही हंसमुख और खुश इखलाक थी। कुछ ही रोज में हम पक्की सहेलियां बन गईं। हमारी क्लास में अगले बेंच पर एक नई लड़की आकर बैठने लगी, जिसका नाम फातिमा बतूल था। इंतहाई नरम लहजा और बा इखलाक लड़की थी। मैंने कभी उसे मुखातिब करने की कोशिश नहीं की थी। एक रोज कॉलेज से छुट्टी हुई तो शायद गर्मी थी, मेरे पास मौजूद पानी खत्म हो चुका था। तभी फातिमा ने अपने बैग से बोतल निकाली। तब मुझसे रहा ना गया, मैं अपना गिलास उठाकर उसके पास गई और बोली, क्या तुम मुझे थोड़ा सा पानी दे सकती हो? मेरे सवाल पर पहली बार उसने नजरें उठाकर मुझे देखा था। वो कुछ बोलती इससे पहले ही आयशा ने मुझे बाजू से पकड़कर पीछे कर दिया और चौंक कर कहने लगी, ये तुम क्या करने वाली थी? पागल हो गई हो? एक शिया लड़की से पानी पीने लगी थी। आयशा की बात सुनी तो मुझे झटका सा लगा था। मैंने एक नजर उस लड़की पे डाली। मुझे तो खबर ही नहीं थी कि वो शिया है। मैंने आयशा से कहा कि क्या हो गया है, पानी तो मांगा है, इसमें क्या है? वो फौरन कहने लगी, जानती भी हो उसने पानी में क्या क्या मिलाया होगा? क्या खबर उसने कुछ ऐसा मिलाया हो जिसे पीकर तुम शिया हो जाओ। आयशा की बात सुनी तो मैं झुंझलाकर उसका चेहरा देखने लगी। मेरी जुबान से बेसाख्ता अस्तगफिरुल्लाह के अल्फाज निकले थे। वजूद तो जैसे कांप उठा था। मैंने एक हकारत भरी नजर फातिमा पर डाली और आयशा बोली, तुम्हारे अब्बू को पता चल गया कि तुम एक शिया से पानी मांग रही थी तो तुम्हारा हशर नशर कर देंगे। मैं तो उस लड़की से यूं दूर हुई थी जैसे उसे कोई बहुत बड़ी बीमारी हो। मैं पानी पिए बगैर ही आयशा के साथ कॉलेज से निकल आई। जहन में कई सवालात थे। हमारे यहाँ शिया का जिक्र आम तौर पर मुहर्रम के महीने में ही किया जाता है। इससे पहले भी हम दीनी और दुनियावी कामों में इस कदर मसरूफ होते हैं कि किसी को अपनी जात की भी परवाह नहीं हुआ करती। आयशा मुझसे कहने लगी कि तुम जानती भी हो, हम इनको काफिर कहते हैं। ये लोग ऐसे ऐसे काम करते हैं कि तौबा करो। मुझे तो तुम्हें बताते हुए भी शर्म आ रही है। ऐसी बातें हम बचपन से ही सुन रहे थे और हमारी सोचें पुख्ता हो चुकी थी कि शिया लोग न्याज के लिए जो कुछ बनाते हैं, पता नहीं उसमें क्या क्या मिक्स करते हैं। इसके अलावा जब 10 मुहर्रम की रात आती है तो ये शामें गरीबा करते हैं। उस रात सभी शिया मर्द औरतें बड़े कमरे में एक साथ जमा हो जाते हैं, फिर गलत काम करते हैं। मैंने जब पहली बार अपनी माँ और फुप्पो को ऐसे कहते हुए सुना था तो तब मैं 12 साल की थी। जाहिर सी बात है, ये उम्र तो होती ही तजस्सुस भरी है। मुझे इल्म हुआ तो उसी पर मेरी सोच पुख्ता हो गई। दिल में खुद ब खुद ही नफरत पलने लगी। ये लोग कैसे लोग थे जो खुद को मुसलमान कहते थे मगर फिर शामे गरीबा में सब मिलकर एक साथ गलत काम करते थे? क्या ये लोग मुसलमान नहीं थे? एक खुदा को मानने वाले नहीं थे? मैंने इस बारे में आयशा से भी जिक्र किया था। क्या उन्होंने खुदा के अहकामात को नहीं माना? ये लोग कुरान मजीद नहीं पढ़ते,
جب خدا نے ان سب سے منع فرمایا ہے کہ مرد عورت کے بیچ ایک پردہ ہونا چاہیے، محرم اور نامحرم کے کچھ اصول رکھے ہیں، تو پھر یہ لوگ ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر یہ لوگ اس قدر غلیظ ہیں تو ان کو ہماری حکومت نے مسلمان کیوں کہہ رکھا ہے؟ ان کو بھی غیر مسلم کیوں نہیں کہا؟ عائشہ میری بات سن کر کہنے لگی، تبھی تو ہم لوگ ان کو کافر کہتے ہیں، کیونکہ یہ خود ہی مار کر خود ہی روتے ہیں اور ایسے غلط کام کرتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تبھی تو میں تمہیں فاطمہ سے دور رکھ رہی تھی۔ ان کا تو قرآن مجید ہی الگ ہے جس کے 40 پارے ہیں۔ یہ لوگ تو 10 محرم کو ایک گھوڑا بھی نکالتے ہیں، اور ہمارے ہاں تو یہ مانا جاتا ہے کہ یہ لوگ جب بھی چکن چاول بریانی بناتے ہیں اس میں اس گھوڑے کی گندگی کو شامل کرتے ہیں۔ اور تو اور یہ حافظ قرآن بھی نہیں ہوتے، ان کا تو اپنا الگ ہی دین ہوتا ہے۔ میں نے عائشہ کی باتیں سنی تو میرے دل میں ایک بار پھر نفرت پروان چڑھنے لگی۔ ایک روز میں کالج گئی تو فاطمہ میری جانب دیکھ رہی تھی۔ میں نے فوراً نظریں چرا لی۔ اسے دیکھ کر ایک بار پھر میرے دل میں برے خیالات آنے لگے اور خود بخود نفرت سی پلنے لگی۔ محرم الحرام آنے والا تھا۔ جیسے جیسے محرم کے 10 دن قریب آ رہے تھے، ہمارے ہاں شیعوں کے خلاف باتیں اور الزامات بھی بڑھنے لگے تھے۔ اکثر میں اور عائشہ مل کر فاطمہ کے خلاف طنزیہ باتیں کرتی، جبکہ ہمارے آگے بیٹھی فاطمہ ہر بات سنتی رہتی، پر کبھی اس نے پلٹ کر جواب نہیں دیا تھا، اور نہ ہی اس نے جواب میں ہمارے عقیدے کو برا بھلا کہا تھا۔ ایک بار تو عائشہ کہنے لگی کہ دیکھا سچی ہوتی تو ضرور پلٹ کر جواب دیتی، مگر اس کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے، اب بھلا یہ کیا جواب دے گی؟ اتنا سننا تھا کہ فاطمہ پلٹ کر ہماری جانب دیکھنے لگی۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ وہ کہنے لگی، ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی دلیل کافی ہے کہ وہ ایک بات کو سنے اور بغیر تصدیق کیے اس کو آگے پھیلانا شروع کر دے۔ فاطمہ کے منہ سے یہ سننا تھا کہ میں حیران رہ گئی، آخر اس کا مطلب کیا تھا؟ یہ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ وہ شخص جھوٹا ہوتا ہے جو ایک بات سنے اور بغیر تصدیق کے آگے پہنچانا شروع کر دے۔ کیا یہ ساری باتیں تصدیق شدہ نہیں تھی؟ دماغ میں ایک نئی سوچ نے جنم لیا تھا۔ محرم الحرام کے دن شروع ہو چکے تھے۔ گھر میں آ کر کچھ پوچھتی تو ابو ڈانٹ کر چپ کروا دیتے اور کہتے کہ تم ان باتوں میں دخل مت دو، یہ لوگ گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرتے رہتے ہیں۔ ان کے پاس تو نہ جانے کیسا جادو ہے، جو شخص بھی ان کے ساتھ رہے، ان کی بنائی ہوئی جگہوں پر جائے تو اپنا عقیدہ بدل دیتا ہے۔ میں تو ابو سے بہت ہی خوف کھاتی تھی، اس لیے میں نے انہیں نہیں بتایا کہ میری کلاس میں مجھ سے آگے ایک شیعہ لڑکی بیٹھتی ہے، مگر دل میں ایک تجسس بے چین کیے ہوئے تھا۔ میں دین کو جانتی تھی، حافظ قرآن تھی، اس لیے نہ جانے مجھے لگا کہ مجھے فاطمہ سے بات کرنی چاہیے، اس کے عقیدے کو جاننا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مجھے کئی روز سے بے چین کیے ہوئے تھا۔ ایک روز عائشہ چھٹی پر تھی تو میں فاطمہ سے کہنے لگی کہ تم نے قرآن مجید نہیں پڑھا کیا؟ میری بات سن کر اس نے چونک کر میری جانب دیکھا اور کہنے لگی، کیوں ہم مسلمان نہیں ہیں کیا؟ میری عمر اس وقت 5 سال تھی جب میں نے پہلی مرتبہ قرآن مجید ختم کیا تھا۔ میں نے جب فاطمہ کی بات سنی تو غور سے دیکھنے لگی۔ میں بولی، تم لوگوں کا قرآن تو 40 پاروں کا ہوتا ہے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن مجید نازل ہوا تھا اسے 3 حصوں میں بانٹا گیا ہے اور ہر حصے کو پارہ کہا جاتا ہے۔ اس کی بات سن کر میرا تجسس مزید بڑھتا جا رہا تھا۔ میں نے کہا، تم کیا ایک خدا کو مانتی ہو؟ وہ سب کچھ بتانے لگی کہ ہاں، ہم ایک خدا کو مانتے ہیں، اس کے 1,24,000 انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ جو بھی خدا کے ساتھ کسی کو شریک کرے یا اس کے دین میں رد و بدل کرے وہ انسان کافر ہوتا ہے۔ میں فاطمہ کی جانب مائل ہونے لگی تھی، مگر ایک دم سے ابو کی بات ذہن میں آئی کہ شیعہ تو جادوگر ہوتے ہیں، اپنی باتوں میں پھنسا لیتے ہیں اور سامنے والا دیکھتا رہ جاتا ہے، مگر مجھے تو فاطمہ کہیں سے بھی کوئی جادوگر نہیں لگ رہی تھی، مگر اس کے باوجود میرے ذہن کے سوالات تھے جو میرے ہر سوال کا انتہائی نرمی سے جواب دے رہی تھی۔ آخر میں اس سے پوچھ بیٹھی کہ یہ شام غریباں کیا ہے؟
تم لوگ کیا کرتے ہو؟ میری بات سن کر وہ خاموش ہو گئی۔ کہنے لگی میں چاہتی ہوں کہ تم اس بار 10 محرم کو میرے ساتھ جا کر خود دیکھو کہ شام غریبہ میں کیا ہوتا ہے۔ ہم سب شیعہ مل کر شام غریبہ میں آخر کیا کرتے ہیں۔ فاطمہ کی بات سنی تو میں اچھل کر اس سے کئی قدم دور ہٹ گئی۔ میں کہنے لگی میرے ابو میرا سر دھڑ سے الگ کر دیں گے۔ میں تمہارے ساتھ شام غریبہ کیسے جا سکتی ہوں؟ کیا خبر وہاں میرے ساتھ کیا ہو جائے؟ فاطمہ بولی یہ سب تو تم لوگوں کی سوچ ہے، خیر تمہاری مرضی ہے۔ اگر تم 10 محرم کی شام میرے ساتھ جانا چاہو تو ضرور بتانا۔ جب تک تم سب کچھ اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھو گی تمہیں یقین نہیں آئے گا۔ میں نے فاطمہ کی بات پر غور کیا تھا۔ اس روز گھر گئی تو اسی سوچ میں گم رہی۔ نماز پڑھ کر دعا مانگی تو شام غریباں ذہن میں آئی۔ قرآن مجید کھول کر تلاوت شروع کر دی، مگر فاطمہ کی باتیں میرے دماغ سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے اس نے مجھ پر سچ مچ جادو ہی کر دیا ہو۔ میں آیت الکرسی پڑھ کر خود پر دم کرنے لگی، مگر دماغ اس جانب سے ہٹ نہیں رہا تھا۔ اگلے روز میں کالج گئی تو عائشہ بھی آئی تھی۔ میں نے اس کے سامنے تو فاطمہ سے کوئی بات نہیں کی، مگر میں اس سے اپنی کیفیت بیان کرنا چاہتی تھی، یہاں تک کہ اسے کہہ بھی دیا کہ تم نے کل سے مجھ پر کیسا جادو کر رکھا ہے کہ مجھے سکون ہی نہیں مل رہا۔ دل کہتا ہے شام غریباں دیکھوں، مگر دماغ روکتا ہے کہ تم برباد ہو جاؤ گی۔ فاطمہ نے مجھے اپنے پاس بٹھایا، ہم کینٹین میں تھے۔ اس نے مجھے قریب بٹھا کر نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن کے واقعات بتانا شروع کر دیے۔ میں جیسے جیسے تصور کر رہی تھی میری بے چینیاں کم ہوتی جا رہی تھی۔ آخر میں فاطمہ بولی 4 دن بعد 10 محرم ہے، تم میرے ساتھ چلنا، میں تمہارے محلے میں تمہیں لینے آؤں گی۔ نہ جانے کیوں میں نے جانے کی حامی بھر لی تھی۔ میں بس حقیقت اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہتی تھی۔ 10 محرم کا دن قریب آ رہا تھا اور ہمارے ہاں قرآن خوانی رکھی گئی تھی اور نعت کی محفلیں سجائی گئی تھی۔ 10 محرم کا دن چڑھا تو میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، کیونکہ آج کے دن کا روزہ بڑا بابرکت سمجھا جاتا ہے۔ میں شش و پنج میں مبتلا تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا بہانہ بنا کر گھر سے نکلوں۔ میرے ابو نے سب کو منع کر رکھا تھا کہ آج کی شام کوئی بھی عورت گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ میں نے کچھ سوچا، اپنی زندگی میں پہلی دفعہ ابو سے جھوٹ بولنے کے لیے آئی۔ ابو سامنے بیٹھے تھے۔ میں کہنے لگی کہ ابو میری دوست عائشہ کے ہاں قرآن خوانی ہے، اس نے مجھے خاص آنے کی دعوت دی تھی، تو کیا میں اس کے ہاں چلی جاؤں؟ ابو نے یہ سنا تو کہنے لگے ہاں وہ میری ایک عزیز کی بیٹی ہے، اس لیے تم چلی جاؤ، بھائی تمہیں چھوڑائے گا اور جب واپس آنا ہو تو مجھے فون کروا دینا۔ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا اور میرے پاس موبائل موجود تھا۔ میں نے فاطمہ کو کال کر دی۔ مغرب سے کچھ دیر پہلے بھائی مجھے عائشہ کے گھر کے پاس چھوڑ کر چلا گیا۔ وہاں فاطمہ آ چکی تھی۔ اس کا گھر ہمارے محلے سے 10 منٹ کی دوری پر تھا۔ اس نے سیاہ لباس پہن رکھا تھا اور سیاہ برقعے میں ملبوس تھی۔ مجھے کہنے لگی یہ تم نے سفید چادر کیوں پہن رکھی ہے؟ کیا تم جانتی نہیں آج 10 محرم ہے اور تم شام غریباں کی مجلس میں جا رہی ہو؟ یہ لو میں تمہارے لیے کالی چادر لے کر آئی ہوں۔ میں نے اس کی بات مانی اور فوراً چادر سے خود کو لپیٹ لیا۔ آگے نہ جانے میرے ساتھ کیا ہونے والا تھا، دل میں عجیب سے وسوسے بھی تھے۔ جبکہ فاطمہ پرسکون تھی، اس نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگی۔ وہ ایک شیعوں کا محلہ تھا جو ہمارے محلے کے بعد آتا تھا۔ ہر طرف بڑے بڑے بینرز لگے ہوئے تھے۔ میرا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ دل چاہا کہ سب کچھ چھوڑ کر واپس بھاگ جاؤں، مگر میں ایسا نہیں کر سکی۔ ذہن میں تصویریں بن رہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہاں پر غلط کام کیے جاتے ہیں، کہیں آج میری عزت، یہ سوچ کر ہی مجھے ڈر لگ رہا تھا۔ میرے ماں باپ تو مجھے جان سے ہی مار دیں گے۔ میری آنکھوں میں خوف سے آنسو آ رہے تھے، مگر واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ میں نے اپنی عزت خدا کے سپرد کی اور آگے بڑھنے لگی۔ وہاں کئی عورتیں اور مرد جا رہے تھے، سبھی سیاہ لباس میں ملبوس تھے۔ فاطمہ مجھے اندر لے گئی جہاں ایک طرف عورتیں بیٹھی ہوئی تھی، ہم بھی وہیں بیٹھ گئے۔ ہم سب آگے تو اس کی امی اور بہنیں بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ فاطمہ نے میرا تعارف ان سے کروایا
تو انہوں نے بڑی خوش دلی سے میرا استقبال کیا، مگر میرا دماغ گھٹنے لگا تھا۔ میں وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ مغرب کے بعد فوراً ہی لاؤڈ سپیکر پر ایک شخص کی آواز گونجنے لگی جو کہنے لگا کہ تمام تر روشنیاں بجھا دی جائیں۔ میرا دل حلق کو آیا تھا، گویا مجھے اپنی موت دکھائی دینے لگی تھی۔ میں نے فاطمہ سے کہا تھا، اب کیا ہونے والا ہے؟ ذہن میں تصور آیا کہ اب مرد بھوکے بھیڑیوں کی مانند عورتوں کی طرف بڑھیں گے، مگر جو ہی اندھیرا ہوا تو ایک مرد لاؤڈ سپیکر میں واقعہ کربلا سنانے لگا۔ وہ امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد کا منظر بیان کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کو شہید کر دیا گیا تو ایک بھی مرد باقی نہیں بچا سوائے امام حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے جو اس وقت بیمار تھے۔ امام زین العابدین کے علاوہ سب شہید کر دیے گئے۔ وہ کہنے لگا کہ شہادت کے بعد یزیدی فوج نے نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاش پر گھوڑے دوڑا دیے۔ ہر طرف کوہرام مچ گیا تھا۔ خیمے میں موجود مستورات رونے لگی تھی۔ جب یزیدی فوج خیموں کی جانب آئی اور خیمے کو آگ لگا دی گئی، ان کے پاس نہ بھائی تھا، نہ بیٹی، اور نہ ہی بھانجی، اور نہ ہی بھتیجے۔ سب صحرا میں پامال کیے جا چکے تھے۔ خیموں کو آگ لگی تو سب چیخو پکار بلند کرتی باہر کی جانب دوڑی تھی۔ ایک خیمے میں امام حسین علیہ السلام کے بڑے بیٹے موجود تھے۔ سیدہ زینب نے جب اپنے بھتیجے کا خیمہ جلتے دیکھا تو بیمار بھتیجے کو کندھوں پر اٹھا کر باہر آئیں تاکہ بھائی کی آخری نشانی بچا سکے۔ کئی مستورات اور بچے اس بھاگ دوڑ اور آگ میں جل گئے تھے۔ 4 سالہ بیٹی بی بی سکینہ جن کے برقعے میں آگ لگ چکی تھی، وہ اپنے بابا کا نام لے کر روتی ہوئی مدد کو پکار رہی تھی۔ خیموں کا سیاہ دھواں اور اندھیرا پھیل چکا تھا۔ معصوم بچی بابا کے پامال وجود کے پاس جا کر روتی رہی، زخمی کان دکھاتی، جلا ہوا کرتا دکھا کر روتی رہی کہ بابا میں یتیم ہو گئی ہوں۔ شمر نے بالیاں چھین لی تھی، خیمے جلا دیے۔ اس منظر کو شام غریباں یعنی غریبوں کی شان کہا جاتا ہے، اور 10 محرم کی یہ شام جب منظر کشی تصور کی جاتی ہے تو روشنیاں بجھا دی جاتی ہیں تاکہ ان کا ذہن اس پل کربلا کا منظر دیکھ سکے۔ میں نے جب یہ سنا تو میرا وجود تک کانپ کر رہ گیا تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ میں سسک کر رو رہی تھی۔ میں نواسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 2.5 مظالم سن کر برداشت نہیں کر سکی۔ دل سے بے ساختہ کروڑوں بار درود و سلام ان کی ذات کے لیے نکلے۔ 30 منٹ تک اندھیرا رہا، پھر روشنی ہو گئی۔ سبھی عورتیں رو رہی تھی۔ یہاں تو مرد خواتین کے بیٹھنے کا الگ الگ انتظام کیا گیا تھا۔ شام غریبہ کی مجلس ختم ہوئی تو کئی حقائق مجھ پر آشکار ہوئے تھے۔ میں خود کو پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان پر میں نے عمل کر لیا تھا اور یہی سیکھا تھا کہ بغیر تحقیق الزام تراشی کرنا غلط ہے، اور نہ ہی اس جھوٹ کو پھیلائیں جب تک حقیقت آنکھوں سے نہ دیکھ لیں۔ فاطمہ نے مجھے حفاظت سے اپنی ماں اور بھائی کے ہمراہ گھر سے کچھ دوری پر چھوڑا تھا۔ میں کچھ نہیں بولی، خاموشی سے گھر چلی آئی۔ ذہن کی ساری غلاظت دور ہو چکی تھی۔ نہ جانے آج کے دور میں بھی کیسے لوگ ایسی باتوں پر عمل کرتے ہیں۔ یہ تو فقط واقعہ کربلا کی یاد تازہ کرتے تھے اور 1400 سال سے کرتے آ رہے تھے۔ میری آنکھوں سے آنسو نکلے جا رہے تھے۔ خیر، شام غریباں کی حقیقت کھل چکی تھی۔ میں سب کی سوچ نہیں بدل سکتی تھی، مگر سوچ لیا تھا جب میری اولاد ہوگی تو میں ان کو کسی فرقے کے خلاف نہیں بھڑکاؤں گی، بلکہ حقیقت بتاؤں گی، انہیں سب کا احترام کرنا سکھاؤں گی۔ یہی تو درس اسلام ہے۔ حقیقت چھپائے نہیں چھپتی، حق چھپائے نہیں چھپتا ہے۔ مکہ کے کافر لوگ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر الزام لگایا کرتے تھے کہ یہ جادوگر ہے، جو بھی ان کے پاس جائے مسلمان ہو جاتا ہے۔ در حقیقت وہ انسان حقیقت سے آگاہ ہو جاتا تھا، اس لیے مسلمان ہو جاتے تھے۔ میں نے اپنا عقیدہ نہیں بدلا تھا، بس اپنی سوچ بدلی تھی۔ مگر اس محرم کے بعد ہر محرم میں اپنا زیادہ تر وقت دینی کتب سے واقعہ کربلا پڑھنے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگیوں کو پڑھنے میں صرف کرنے لگی تھی۔